अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ज़हरा फ़ारूक हसन के कलम से तहरीर करदा नावल दर्द दिल की तू दवा की एपिसोड नंबर 63 को लेकर। लेकिन इस एपिसोड से पहले जल्दी से चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब देर किए बिना चलते हैं किस्त की जानिब। सूरज की किरणें हॉस्पिटल के पर्दे से छन छन कर अंदर आकर हॉस्पिटल रूम को रोशन करने लगी तो फाइक साहब की आंख खुल गई। आंखों को रोशनी से बचाने के लिए उन्होंने धीरे से करवट बदली तो सबसे पहले निगाह बेड के करीब ही कुर्सी पर बेआरामी से सोते इलियार पर पड़ी। कुर्सी की पुश्त पर सर टिकाए और अपनी लंबी लंबी टांगें फैलाए हुए वो बेखबर सो रहा था। गर्दन एक तरफ को लुढ़क गई थी, रोशन आंखें बंद थीं। वो कदरे गैर आरामदेह हालत में सोया हुआ था। फाइक साहब मोहब्बत से उसे देखे जा रहे थे। 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया था उन्हें हॉस्पिटल में रहते हुए, और वो रोज यहीं उसके पास ही रहता। ऑफिस, घर, कहीं भी जाना उसने बिल्कुल छोड़ा हुआ था। रात उसके पास भी वही होता था। बस पहली रात उसने मुबीन साहब को उनके पास रहने दिया था, फिर उसके बाद वो रात दिन उनके पास था। इस मामले में किसी की भी नहीं सुनी थी उसने। साकिब ने छेड़ा भी था कि बीवी से दूरी कैसे बर्दाश्त कर लोगे, तो हंसकर उसने जवाबी कार्रवाई की थी, बीवी से दूरी मुझे झेलने दे, तभी उसे पता चलेगा कि मैं वाकई अपने डैड का फरमाबरदार बेटा हूँ। उसके कहे गए जुमले याद आए तो वो उसे देखते देखते होले से हंस दिए। ज़मीन से दूरी बर्दाश्त नहीं, मगर उनके लिए वो उससे दूर भी रह रहा था। और उनकी अपनी बेटी समीन, इस हालत के बावजूद भी सुबह से रात तक वो उनके पास रहती, भोली भाली सी हसरत से उनको देखती। मगर फाइक साहब अब भी दिल में छुपे अपने प्यार को जाहिर नहीं कर पाए थे। शायद अब भी वो खुद को गुनहगार समझते थे। उन्हें लगता था नौशी ने उन्हें माफ़ नहीं किया है। जो उनके और उनकी बेटी के दरमियान अब भी फासले थे, एक झिझक थी। निगार की तरफ से अब भी उन्हें खदशात थे, मगर इलियार के यकीन पर वो चुप थे। मुबीन भी यहीं ठहरा हुआ था, इसलिए वो मुतमईन से थे। गुड मॉर्निंग सर। अभी वो सोचों में ही गर्क थे कि नर्स की रोज़ के चेकअप के लिए अंदर आ गई। उन्होंने बस सर हिलाकर जवाब दिया, अस्सलाम वालेकुम। नर्स चेकअप कर रही थी कि अंदर आती समीन की सरशार सी सूरत देखकर फाइक साहब के चेहरे पर रौनक आ गई। सुबह होते ही वो रोज़ की तरह मुबीन साहब के साथ हाजिर हो चुकी थी। वालेकुम अस्सलाम। फाइक साहब उठने लगे तो नर्स ने उन्हें उठने में मदद दी थी। उनकी पुश्त पर तकिया लगाकर उन्हें सहारा दे दिया। कैसी तबीयत है आपकी? समीन हर रोज़ की तरह झिझकते हुए पूछ रही थी। हाथों में लिया शॉपर उसने साइड टेबल पर रख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम बताओ समीन, तुम ठीक हो ना? तबीयत कैसी है? और निगार की तरफ से कोई परेशानी तो नहीं है ना? फाइक साहब की फिक्रमंदी पर वो बस मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलाकर मुड़कर इलियार को देखने लगी, जो गहरी नींद में था। इसे दूसरे बेड पर सोने में क्या दिक्कत है? रोज़ यहीं चेयर पर ही मिलता है। समीन सब छोड़कर इलियार की फिक्र में मुब्तला हुई। इसके कदर बेआरामी से वो कुर्सी पर सो रहा था कि उसे देखकर समीन का दिल बेकरार सा हो गया था। तुम्हें बाहों में भरे बगैर नींद नहीं आती ना, इसलिए बेड पर नहीं सोता। नींद में डूबी इलियार की आवाज़, आंखें बंद थी और रोमांस शुरू। फाइक साहब ऐसे बन गए जिसे सुना ही नहीं, और नर्स मुस्कुराती हुई कमरे से निकल गई। समीन खफा होने के साथ साथ शर्मिंदा भी हो गई। एली, होश में आकर अब उठ जाओ। दांत पर दांत रखकर उसने इलियार को कुछ और कहने से बास रखना चाहा। एक निगाह चुपके से फाइक साहब की तरफ देखा। बज़ाहिर वो आंखें बंद किए संजीदा से नीम दराज थे, मगर कान तो खुले थे उनके। और ये एली का बच्चा नींद में ही कहीं शुरू ना हो जाए। तुम होश में आने दो, तब आओ ना होश में। तुम्हारे इश्क में अब तक बेहोश पड़ा हूँ, और तुम्हारे लबों। अल्लाह, ये इसको आज हुआ क्या है? समीन ने फौरन उसकी फर्श पर फैली लंबी लंबी टांग पर अपनी हील वाली जूती काट दी। नींद में भी ऐसी अफ्ताब पर इलियार ने हड़बड़ाकर फौरन सीधे हो गया और बमुश्किल आंखें खोलकर सामने देखा। आंखें दिखाती और खूनख्वार बनी उसकी महबूब बीवी, और आंखें बंद किए लेटे हुए फाइक साहब, मगर मुश्किल से मुस्कुराहट छुपाते। इलियार को अब होश आया था, लेकिन उसे शर्मिंदा क्या होना था। बस संजीदा होकर उसने हाथ ऊपर करते हुए एक अंगड़ाई ली और अपनी गर्दन इधर उधर घुमाने लगा। समीन उसे घूर रही थी। कैसा मासूम बन गया अब ये, जैसे अभी कुछ देर पहले कुछ बकवास ही नहीं की थी। बेड पर सोना मना है? उसे गर्दन घुमा घुमा कर दबाते देखकर समीन ने गुस्से से टोका। नहीं, तुम्हारे बिना बेड पर नींद, मेरा मतलब डैड के पास रहना है। उन्हें कब क्या जरूरत पड़ जाए, इसलिए। वो शायद फिर से शुरू हो जाता कि एक बार फिर पड़ने वाली पैरों पर हील की नोक ने जबान को संभालने का सिग्नल दिया था। उसकी आंखों के शोलों से बचने के लिए जल्दी से बात भी बदल दी, जिसमें सच्चाई की थी। मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं आवाज़ भी दे सकता हूँ तुम्हें, मगर तुम पर कोई असर नहीं होता। इस बार फाइक साहब ने आंखें खोलकर उसे देखते हुए प्यार से डपटा।
الیار نے بس مسکراہٹ میں ہونٹ پھیلائے اور پھر سے ہاتھوں سے گردن ہلکے ہلکے دبائی. ایک ہی زاویے پر گردن رکھے رکھے اب درد سا ہونے لگا تھا. مانا مت کرو تم، یہ دوسرا بیڈ مریض کے ہمراہ کے لیے ہی لگا ہوا ہے. ضروری ہے یہیں سونا؟ اتنی بار ٹوکا ہے مگر ہر صبح یہیں چیئر پر ہی ملتے ہو. اسے گردن ادھر ادھر گھماتے ہوئے دیکھ کر انہوں نے پھر سے پیار سے ڈپٹا. اوکے، مسکراہٹ کے ساتھ فرما برداری سے کہا گیا. اپنی ڈانٹ پر بس روز کا یہی جواب فائق صاحب نے تعصب سے سر ہلایا. اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے الیار نے بیڈ پر بیٹھی سمین کو دیکھا. اسے ڈانٹ پڑتے دیکھ کر محترمہ کی مسکراہٹ ہی نہیں چھپ رہی تھی. وہی روز کا اوکے؟ یہ اوکے کب اوکے ہوگا تمہارا؟ تمہیں نیند کیسے آ جاتی ہے اس چیئر پر؟ فائق صاحب اچھے سے اسے ڈانٹنے کے موڈ میں تھا. اپنی وجہ سے الیار کی بے آرامی اچھی نہیں لگی تھی. یہاں محبوب بغیر نیند کس کمبخت کو آتی ہے؟ الیار سمین سے نظریں ہٹا کر ہولے سے بڑبڑایا مگر آواز مدھم ہی تھی کیونکہ دوبارہ ہیل کی نوک نہیں کھانی تھی. ٹیک لگا کر بیٹھے فائق صاحب کی طرف دیکھ کر ہونٹ مسکراہٹ میں پھیلا کر پھر سے کوڑ لیے. یعنی یہ فائق صاحب کے لیے اشارہ تھا کہ آپ کی پیار سے ڈانٹ لیں، وہ سکون سے سن رہے ہیں. ایک تو رات میں کسی اور کو رک نہیں دیتے میرے پاس. مبین ہے، ثاقب ہے، کوئی بھی رک سکتا ہے، مگر نہیں تو مانتا ہی نہیں یہ لڑکا. اس کی مسکراہٹ پر انہوں نے اسے گھورا. آپ کی بیٹی کو آپ کے داماد سے دوری بہت پسند ہے. اسے تڑپانے کے لیے یہی اپنے شوہر کو اپنے ایک ابا کے پاس چھوڑ کر دوسرے ابا کے ساتھ بھاگ جاتی ہے. اس لیے آپ کے پاس ٹھہرنے کی ضرورت پڑ گئی. اس کی شوخی پر سمین کی آنکھیں پھیل گئیں. سمین کو اس سے یہ امید نہیں تھی وہ فائق صاحب سے ایسا بولے گا، وہ بھی ایسا نرا سفید جھوٹ. الیار نے سمین کا کھلا منہ اور پھٹی آنکھیں دیکھ کر بہت شوخی سے آنکھ ماری تھی. فائق صاحب نے اپنی مسکراہٹ دبائی. آج بہت دنوں بعد وہ پرانے الیار جیسا لگا تھا، سمین کو خوب ستانے والا. مذاق مت کرو ایلی، فائق صاحب نے مصنوعی خفگی سے اسے بس گھرکا تھا. سمین اسے بری طرح سے اب گھور رہی تھی. وہ ڈھیٹ بنا مسکراتا چیئر سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا. مذاق؟ کیسی بات کر رہے ہیں ڈیڈ؟ سسر سے بھلے مذاق داماد کرتا اچھا لگے گا؟ میری یہ مجال جو میں اپنے سسر صاحب سے شوخی بگاروں؟ الیار کچھ زیادہ ہی موڈ میں آ گیا تھا. سمین کا دل کیا کس کر 2 چپت لگا دے اسے لگاتار دیکھتے ہوئے بکواس کرتا، عاشقوں کی طرح آنکھ مارتا. وہ بے شرموں کا سردار لگ رہا تھا. تم میرے بیٹے ہو، بس داماد والا رشتہ رہنے ہی دو. فائق صاحب ہنستے ہوئے اتنا کہہ کر اٹھنے لگے تو الیار پھرتی سے اٹھ کر انہیں تھام چکا تھا. اب اتنا بھی بیمار نہیں ہوں میں، خود اٹھ بیٹھ سکتا ہوں. اب ڈاکٹر سے کہہ کر چھٹی کرواؤ میری. دل گھبرا گیا یہاں پڑے پڑے. اس کے تھامنے پر الیار سے کہتے ہوئے وہ اس کے سہارے سے اٹھ کر بیٹھ گئی. آپ کو بیمار کوئی کہہ بھی نہیں رہا ہے، بس اور جوان ہونے کے لیے یہی رکھا ہے آپ کو. ذرا اور نکھار آ جانے دیجیے وجاہت میں. اف، اس کی زبان. الیار کی شوخی پر سمین زور سے ہنسی تھی اور انہوں نے اس کی پشت پر ایک زوردار دھموکہ مارا تھا. دیکھا کتنے جوان ہو گئے آپ. زبردست طاقت سے مار لگائی آپ نے. ان کے زبردست ہاتھ کا بھی بنا کوئی اثر لیے اس کی شرارت جاری تھی. اور میں بھی دیکھ رہا ہوں تمہاری زبان بہت کھل گئی ہے. فائق صاحب نے پیار سے اس کے کان پکڑے. الیار ہنستے ہوئے کھڑے کھڑے ہی جھک کر ان کے گلے لگ گیا. ایسی ویسی زبان کھلی ہے اس کی، بلکہ سرے سے کوئی فل سٹاپ ہے ہی نہیں. آپ روزانہ اسے ایسے ہی مار لگایا کریں، ٹھیک ہو جائے گا. سمین الیار کی چھوڑی کرسی خود سنبھال کر بیٹھتی ہوئی الیار کا لاٹ دیکھ کر تپ کر بولی، تم تو ہو ہی میری اہمیت سے خار کھانے والی. الیار کی جوابی کارروائی پر فائق صاحب فوراً بولے تھے، اچھا بس تم دونوں شروع مت ہو جانا. ان کے ٹپٹنے سے دونوں جلدی سے خاموش ہو گئے. انکل کے ساتھ ہی آئی ہو یا بھائی چھوڑ کر گئے ہیں؟ اس بار سنجیدہ ہو کر سمین سے سادگی سے پوچھتے ہوئے وہ فائق صاحب کو چھوڑ کر سیدھے ہو گئے. نہیں بابا آئے ہیں ساتھ، مگر کوئی کال آ گئی تھی ان کی، وہیں گراؤنڈ میں رک گئے ہیں وہ. سمین سادگی سے بتاتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی. سمین کے بتانے پر وہ سر ہلا کر اس کو جوس کے 2 گلاس بھر کر الیار نے پہلا گلاس فائق صاحب کو دیا اور دوسرا سمین کی طرف بڑھایا. میں نہیں پی رہی، بڑی ماں اور بھابھی نے گلے تک ٹھسا کر مجھے یہاں آنے دیا ہے، اور کچھ گیا تو سب باہر نکل آئے گا. الیار نے بس اسے دیکھتے ہوئے اس کے منہ بنا کر بولی ہوئی ساری باتیں آرام سے سنی، مگر جوس کا گلاس والا ہاتھ اسی طرح اس کی طرف بڑھائے ہوئے پینے کا اشارہ کیا. میں سب الٹ دوں گی، سمین نے پھر سے دھمکی دی. فائق صاحب مسکراتے ہوئے اپنے گلاس سے سپ لے رہے تھے. جتنا تم الٹ دو گی میں اس سے زیادہ تمہیں پھر سے بقول تمہارے ٹھوس دوں گا. چلو شاباش پکڑو گلاس. اس کی دھمکی پر بھی کوئی اثر نہیں ہوا تو سمین نے رونی صورت بنا کر گلاس پکڑا. ایسی کیوٹ سی صورت مت بناؤ، میں واش روم سے واپس آؤں تو یہ فنش ہو چکا ہوں. اس کی شکل پر ڈھیروں پیار آ رہا تھا، مگر ڈیڈ کی موجودگی کی وجہ سے وہ خود پر قابو رکھتا، پیار والی سختی سے کہتا، آرام سے چلتا ہوا واش روم کی طرف جانے لگا.
مگر جاتے جاتے بھی فائق صاحب سے نظر بچا کر خود کو گھورتی سمین کے گال چٹکی میں دبا کر نوچ کر ہی گیا تھا۔ اس نے گال اتنی تیز نوچا تھا کہ سمین بہت مشکل سے اپنی چینخ دبا پائی تھی۔ گال سے ہلاتے ہوئے بری طرح سے اس کی پشت کو گھورا تھا۔ دل ہی دل میں 1000 گالی بھی دے ڈالی۔ الیار دل میں ہنستا ہوا واش روم میں گھس گیا۔ کیا ہوا بیٹا، چپ کیوں ہو؟ فائق صاحب نے خاموش بیٹھی واش روم کے دروازے پر نظر رکھے سمین سے پوچھا تھا۔ جی کچھ نہیں۔ وہ گالوں پر ہاتھ رکھے رکھے زبردستی مسکرائی۔ دل تو کہہ رہا تھا واش روم میں گھس کر اسے جوتے مارے، مگر لاچاری سے وہ آہستہ آہستہ گلاس سے جوس کا سپ لیتے ہوئے خالی کرنے لگی۔ سمین، ایک بات سچ سچ بتانا۔ وہ جوس پی چکی تو انہوں نے ایک دم سے سنجیدہ ہو کر سمین سے کہا، ہاتھ بڑھا کر اپنے ہاتھ میں لیا، خالی گلاس اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ جی کہیے۔ تمہیں؟ سمین پریشان ہوئی تھی، جانے کیا پوچھنے والے تھے۔ انہوں نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا تو سمین جھجکتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان سے ذرا فاصلے پر وہیں بیٹھ گئی۔ نگار تمہیں پریشان تو نہیں کر رہی ہے؟ وہ کیا کرتے؟ ان کا دل ایک باپ کا دل تھا اور وہ کسی پر بھی یقین کر سکتے تھے مگر نگار پر نہیں۔ نہیں، وہ تو گھر پر زیادہ رہتی ہی نہیں۔ ان دنوں میں مشکل سے انہیں 2-1 بار ہی دیکھا ہے میں نے۔ مجھ سے تو کوئی بات بھی نہیں کرتی۔ وہ معصومیت سے انہیں اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے گلاس کو گھماتی بتا رہی تھی۔ سمین، ایک بات جان لو، الیار لاکھ کہے کہ نگار بدل چکی ہے، لاکھ اسے نگار پر بھروسہ ہو، مگر کبھی نگار پر اعتبار نہیں کرنا۔ وہ الیار کی ماں ہے اس لیے اسے یقین ہو سکتا ہے، مگر تم مت کرنا۔ جتنا ہو سکے تم اس سے دور رہنا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر سائڈ پر رکھ کر بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سمین بس ان کا مہربان چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کتنی فکر تھی انہیں اس کی۔ سمین نے مسکرا کر بس سر ہلایا۔ ویسے مبین ہے تو تمہارے پاس، مگر تم پھر بھی احتیاط کرو۔ 1-2 دن میں بھی ڈسچارج ہو جاؤں گا، پھر انشاءاللہ سب ٹھیک کر لوں گا میں۔ سمین بس پیار سے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ دل کہنے لگا آج ان کے سینے سے لگ کر اپنی ساری محرومی مٹا دیں، مگر اپنی نیچر کا کیا کرتی جو پہل کرنے میں ہمیشہ پیچھے ہی رہتی تھی۔ آپ جلدی سے گھر آ جائیں۔ بس کہا تو اتنا۔ فائق صاحب نے مسکرا کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ وہ کچھ اور بھی کہتے تبھی مبین صاحب خوش دلی سے بولتے ہوئے اندر آ گئے۔ سمین انہیں دیکھ کر ان کے پاس سے اٹھ گئی۔ کہاں رہ گئے تھے تم؟ اتنی لمبی کال؟ انہیں دیکھ کر فائق صاحب کا موڈ اور بھی خوشگوار ہو گیا۔ گاؤں سے فون تھا، وہاں کچھ پرابلم ہو گئی ہے، سب سے بات کر رہا تھا کہ کوئی دور کر دے پریشانی۔ تمہیں چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں، مگر لگتا ہے جانا پڑے گا۔ ساری بات بتاتے ہوئے وہ پریشان سے ہوئے۔ وہاں مشکل بھی زیادہ تھی اور یہاں سے جانا بھی نہیں چاہتے تھے۔ 2-4 دن کی بات ہی ہے نا، چلے جاؤ، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے فائق صاحب نے مسکرا کر اطمینان دلایا۔ سمین کا کیا ہوگا؟ اسے چھوڑ نہیں سکتا اس گھر میں، تم اور الیار یہاں ہو تو۔ وہ بہت دھیرے سے بولے تھے۔ سمین خاموشی سے باری باری ان لوگوں کی شکلیں دیکھ رہی تھی۔ سمین یہیں رہے گی، ہاسپٹل میں ہی، اب میرے پاس۔ الیار بھی یہیں ہے تو سمین کی دیکھ بھال وہی اچھے سے کر سکتا ہے۔ پھر بس 2 دن کی بات ہے اور یہ دونوں رہ سکتے ہیں میرے پاس۔ انہوں نے ایک دم سے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ انہیں نگار پر بالکل بھروسہ نہیں تھا۔ آپا کی فیملی کا اس گھر میں ہونے کے باوجود بھی انہوں نے مبین صاحب کے بھروسے سمین کو اس گھر میں جانے دیا تھا، کچھ سمین کی حالت کی وجہ سے بھی، مگر اب جب مبین جا رہے تھے تو وہ سمین کو وہاں نہیں بھیج سکتے تھے۔ واش روم سے نکلتے ہوئے الیار نے بھی ان کا فیصلہ صاف صاف سنا تھا۔ دل ہی دل میں مارے خوشی کے وہ اچھلا تھا کہ اب یہ 2 دن سمین بھی یہیں ساتھ رہے گی۔ کم سے کم اب اسے اس کی دوری تو نہیں برداشت کرنی ہوگی۔ 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا سمین سے دور رہتے ہوئے۔ ڈیڈ کی محبت کا قرض اتنا زیادہ تھا کہ سمین کی بھی دوری برداشت کر رہا تھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں انکل؟ الگ تھلگ کھڑی سمین کو بھرپور نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پھر سے اس سے نگاہ ہٹا کر مبین صاحب سے پوچھا۔ اسکول میں ایک کام پڑ گیا ہے جو بنا جائے حل نہیں ہوگا، اس لیے 2-4 دن کے لیے جانا پڑے گا۔ انہوں نے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، الیار کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ آپ کہیں تو میں چلا جاؤں؟ اس نے بہت خلوص سے پیشکش کی۔ نہیں بھائی، تم فائق اور سمین کے پاس رہو، ان کو تمہاری زیادہ ضرورت ہے۔ فائق ٹھیک ہو جائے تو میری گڑیا اور میرے نواسے کو لے کر ملوانے لاتے رہنا اس کے بابا سے۔ اب ہر بار بیٹی کے گھر آنا تو اچھا نہیں لگتا۔ مبین صاحب نے اس بار قریب ہی کھڑی سمین کے سر پر ہاتھ پھیر کر الیار کو دیکھا۔ بیٹی کے گھر تو آنا اچھا نہیں لگتا، مگر بیٹے کے گھر میں رہنا تو آپ کا حق ہے، اور ایک بار اب اپنا کام ختم کر کے آ جائے، میں آپ کو جانے ہی نہیں دوں گا۔ الیار نے بہت محبت سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ان سے اسے ایک خاص طرح کی عقیدت محسوس ہوتی تھی۔ ساری کہانی جاننے کے بعد وہ اس کے لیے ایک عظیم ہستی بن گئے تھے۔ آپ کیوں جا رہے ہیں بابا؟ ہمیشہ کے لیے یہیں رہ جائیں نا، ہم سب یہیں ہیں، پھر آپ وہاں کیوں جاتے ہیں؟ سارا آنٹی نے مجھ سے وعدہ لیا تھا ہمیشہ آپ کا خیال رکھنے کا، آپ کے ساتھ رہنے کا۔
سارا آنٹی کو میں کیا جواب دوں گی؟ اس بار سمین ان کے گلے سے لگ گئی۔ وہ اب بھی اس حقیقت سے بے خبر تھی کہ سارا اس کی سگی ماں تھی، اور اسے یہ حقیقت کون بتائے، اس کا حوصلہ کون لائے؟ وہاں موجود تینوں مردوں نے ایک دوسرے سے نگاہ چرائی تھی۔ سارا ہوتی تو اسے برا لگتا داماد کے گھر پڑ جانے سے۔ مبین صاحب نے خود کو سنبھال کر مذاق کا رنگ دے کر اسے بہلانا چاہا۔ بابا، آپ کی بیٹی بھی یہی ہے تو آپ اسے کیوں چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ ان سے لاڈ سے کہتے ہوئے اس نے ان کے کرتے کے کالر کو بھی درست کیا۔ فائق صاحب کو نہ جانے کیوں یہ منظر محرومی میں مبتلا کرنے لگا۔ یہ حق تو ان کا تھا، مگر خود انہوں نے یہ حق مبین کو دے دیا تھا۔ بیٹی کو چاہنے والوں کے پاس چھوڑ کر جاتا ہوں، یہ دل میں سکون ہے نا؟ اتنے چاہنے والے سب لوگ، سب گھر والے، الیاس جیسا محبت کرنے والا شوہر، اور پھر تمہارے بابا یعنی فائق بھی تو یہی ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور بات ہو سکتی ہے؟ مبین صاحب نے سمین کو شانے سے الگ کرتے ہوئے فائق کو دیکھا۔ میرے بابا بس آپ ہیں اور کوئی نہیں، اور آپ ہی مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ سمین بنا سوچے سمجھے بول چکی تھی۔ الیاس نے فائق صاحب کا رنگ تبدیل ہوتے دیکھ کر تعصب سے سر ہلایا۔ کب سمین کو ان باتوں کا خیال آئے گا؟ کب کیا بولنا ہے؟ وہ جانتا تھا کہ وہ بہت معصوم ہے، اس لیے اسے بول پڑتی ہے۔ اس کی معصومیت بھری بات پر فائق صاحب کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ لہرایا تھا جو نہ مبین صاحب سے مخفی رہا تھا نہ الیاس سے۔ فائق صاحب نے آہستہ سے لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں، چہرہ بالکل سرد و سپاٹ ہو گیا۔ مبین صاحب اور الیاس نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ مبین صاحب سمین کو چھوڑے بیڈ تک آئے تھے۔ اچھا فائق، چلتا ہوں، تم آرام کرو۔ انہوں نے بہت ہی محبت سے ان کا کاندھا چھپا۔ جلدی آنا۔ اتنی دیر میں خود کو سنبھال کر بہت مشکل سے انہوں نے مسکرا کر کہا تھا۔ ضرور، تم بس اپنا خیال رکھنا۔ ان کا شانہ تھپک کر وہ سمین کو لے کر باہر نکل گئے۔ میں انکل کو باہر تک چھوڑ کر آتا ہوں ڈیڈ، الیاس نے کہا تو انہوں نے سر ہلا کر اجازت دی تھی، پھر جسے تھک کر آنکھیں بند کر لی۔ الیاس روم سے نکل کر مبین صاحب کے پیچھے گیا تھا۔ سمین اور الیاس مبین صاحب کو چھوڑنے کے لیے ہاسپٹل کے گراؤنڈ میں آ گئے۔ گراؤنڈ میں آ کر وہ لوگ ایک طرف آ کر کھڑے ہو گئے۔ جلدی آنے کی کوشش کروں گا، اداس سے سمین کا ماتھا چوم کر انہوں نے اسے تسلی دی۔ سمین بس انہیں دیکھنے لگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، اور بالکل بھی لڑنا جھگڑنا مت الیاس سے۔ انہوں نے پیار سے اسے تنبیہ کی تاکہ اس کی اداسی دور ہو جائے۔ خاموش کھڑا الیاس ہولے سے ہنس دیا۔ ہاں، صرف میں ہی تو جھگڑا کرتی ہوں، اور یہ تو وہی ہوا۔ سمین فوراً برا مان گئی۔ دیکھ لیں انکل، ابھی سے لڑنا شروع ہو گئی ہے میڈم، الیاس نے مبین صاحب سے شکایت کی۔ لڑ کہاں رہی ہوں؟ سمین منہ بنا کر الیاس کو دیکھ رہی تھی۔ تم دونوں خوش رہا کرو، بس ہم سب یہی چاہتے ہیں۔ انہوں نے اس بار دونوں ہاتھ اٹھا کر سمین اور الیاس کے شانے کو تھپکا تھا۔ سمین، ایک بات کہوں، مانو گی؟ ایک دم سے وہ سنجیدہ ہو گئے۔ آپ حکم کریں بابا، وہ پیار سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ فائق تمہیں بہت چاہتا ہے سمین، تم اس کی نوشی کی نشانی ہو۔ اس نے شدت سے محبت کی تھی نوشی سے، شاید زین سے بھی زیادہ۔ اس نے تمہاری حفاظت کے لیے میرے اور سارا کے لیے تمہیں ہمیں بخش دیا تھا۔ بہت قربانیاں دی ہیں اس نے صرف تم دونوں کے لیے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو چھوا۔ سمین آنکھوں میں آنسو لیے مسکرائی۔ الیاس بس سینے پر ہاتھ باندھ کر ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہماری خوشی کے لیے وہ تم سے کبھی نہیں ملا، کبھی اپنا حق نہیں جتایا۔ آج تک تم سے بابا کہنے کا بھی حق نہیں مانگا، صرف میری وجہ سے۔ سمین نے سر جھکا لیا۔ الیاس بہت غور سے مبین صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ وہ چاہتا تو کبھی تمہیں خود سے دور نہیں کرتا، کیونکہ اس کے پاس اپنی بیٹی کے علاوہ کچھ نہیں بچا تھا، مگر اس نے یہ قربانی بھی دی، سارا کے لیے، میرے لیے۔ کبھی تم سے ملنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اتنے سالوں سے وہ تڑپتا رہا، تمہیں کبھی کچھ بتانے کی کوشش نہیں کی، اس لیے کہ کہیں تم مجھ سے دور نہ ہو جاؤ۔ وہ تمہارا سگا باپ ہے سمین، خونی رشتوں میں بڑی کشش ہوتی ہے۔ اگر وہ دور ہوں تو وہ ہمیشہ اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور یہ وہ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں جو خونی رشتوں سے دور ہوں۔ وہ بہت ہی غمگین سے ہو رہے تھے۔ سمین کا جھکا سر تھپک کر وہ مشکل سے مسکرائی۔ فائق نے اپنے کیے کی بڑی لمبی سزا کاٹی ہے سمین، بڑی سختیاں جھیلی ہیں۔ کیا آسان تھا نگار سے یہ چھپانا کہ تم وہی لڑکی ہو جسے الیاس چاہتا ہے؟ پورے 10 سال اس راز کو راز رکھنے میں کئی سختیاں تھیں۔ اگر نگار کو بھنک بھی پڑ جاتی تو وہ تم دونوں کو کبھی ایک نہیں ہونے دیتی۔ ان کی بات پر الیاس کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے جو مبین صاحب سے چھپے نہیں رہے۔ میرا مقصد کسی کی بھی دل آزاری کرنا نہیں، میں بس یہ چاہتا ہوں تم لوگ جانو کہ فائق نے کیا کیا کھو کر تم دونوں کو ایک دوسرے کا بنایا ہے۔ مبین صاحب سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس بار مڑ کر الیاس کو گلے سے لگا لیا۔ الیاس، فائق یوں ہی تمہیں اپنے بیٹے کی طرح نہیں چاہتا، اس کا فخر یوں ہی تو نہیں تم اسی کے لائق ہو۔ تم نے جو محبت کی مثال قائم کی ہے نا، میں ساری زندگی تمہارا مشکور رہوں گا۔
انہوں نے فرتے محبت سے اس کا سر چوما، پھر اس سے الگ ہو کر پھر سے وہ سمین کی طرف مڑے۔ خاموش سی، اداس اداس ان کی اپنی گڑیا۔ فائق کی محرومیت کا علاج بس تمہارے پاس ہے گڑیا۔ ایک بار اسے بابا کہہ کر اس کی عمر بھر کی سزا ختم کر دو۔ جھک کر اس کے سر کو چوم کر انہوں نے اسے اپنے شانے سے لگا لیا۔ ان کا دل اب بھاری ہونے لگا۔ اس وقت سارا انہیں پوری طرح سے یاد آنے لگی تھی۔ اچھا اب چلتا ہوں۔ الیار کا کاندھا تھپ تھپا کر وہ مڑ کر وہاں آ چکی تھی۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر چلے گئے۔ الیار اور سمین کچھ دیر ایسے ہی کھڑے جاتی ہوئی ٹیکسی کو دیکھتے رہے۔ پھر الیار نے اپنا سر جھٹک کر سمین کو دیکھا۔ وہ سر جھکائے کھڑی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اپنے ایک ہاتھ کو اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر اس کے جھکے سر کو اٹھایا۔ سمین کا دل بھر آیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی نکل کر گالوں میں بہنے لگی۔ ضروری ہے مجھے تکلیف میں مبتلا کیا جائے؟ اس کی ٹھوڑی ویسے ہی تھامے تھامے بہتے آنسو دیکھ کر الیار نے دکھ سے کہا۔ سمین نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں ڈھانپ لیا۔ ہچکیوں سے اس کا بدن لرزنے لگا تھا۔ الیار نے اس کا چہرہ چھوڑ دیا اور جیسے بے بس سا ہو کر انگلیاں اپنے بالوں میں پھنسائیں۔ سمین رونے پر ایک بار اذیت سے آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھول کر سمین کی طرف دیکھا۔ ماضی کا یہ دردناک اور آگ جب جب پلٹے جائیں گے دونوں کو ہی تکلیف میں مبتلا کر دیں گے۔ سمین ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے سینے میں چھپایا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر اور بھی بری طرح سے روئی تھی۔ اپنے بازو اس کے گرد مضبوط کرتے ہوئے الیار اسے لیے وہیں گراؤنڈ کے قدرے کنارے والی سائڈ پر لے آیا۔ وہاں درختوں کے ہجوم کے پاس وہ اسے لیے ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ اپنے سینے سے لگی روتی سمین کو کچھ دیر کھل کر رونے دیا۔ کچھ لمحے ایسے ہی گزرے۔ اب بس طبیعت خراب ہو جائے گی تمہاری۔ اس کی سسکیاں مدھم ہوئی تو سمین کو خود سے الگ کرتے ہوئے بہت نرمی سے وہ اپنی انگلیوں سے اس کی صاف کرنے لگا۔ انہوں نے کتنے دکھ سہے ہیں نا ایلی۔ بار بار ناک سے کوڑتے ہوئے وہ بہت دکھ سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ رونے سے پورا چہرہ گلابی ہو رہا تھا۔ آنکھیں اور ناک سرخ ہو گئے تھے۔ الیار نے اس کا ہاتھ تھاما۔ یہ انہیں کیا ہوتا ہے؟ ڈیڈ کو یا مبین انکل کی طرح بابا؟ میں نے کبھی بھی تمہارے منہ سے ان کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے نہیں سنا۔ اس کے ہاتھ کو سہلاتے ہوئے اس نے پیار سے ڈانٹ لگائی۔ کبھی کہا نہیں نا، جھجک ہوتی ہے۔ وہ شرمندہ سی ہوئی۔ چلو مان لیتا ہوں، پہلے جب ملی تو ان کا رویہ مصلحتوں کے طور پر تمہارے ساتھ روڈ تھا۔ اس ٹائم کی جھجک ٹھیک بھی تھی، مگر اب کیا؟ سمین اس حادثے کے بعد سب آشکار ہونے کے بعد اب بھی تمہاری جھجک کیوں؟ اب تو یہ جھجک چھوڑ دو، پہل کر لو۔ الیار بہت پیار سے اس کے ہاتھوں کو سہلاتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ شرمندہ سی ہو رہی تھی۔ انہوں نے بھی تو کبھی کچھ نہیں کہا۔ جس طرح سے تمہیں پیار سے بیٹا بلاتے ہیں، پیار سے تمہاری پیشانی چھوتے ہیں، ویسا پیار مجھ سے تو نہیں ظاہر کیا۔ محبت کرتے ہیں مجھ سے، مگر وہ کیوں نہیں کہتے؟ جیسا اظہار تم سے ویسا مجھ سے کیوں نہیں؟ اس کے شکوے پر اس نے آنکھیں سکوڑ کر اپنی معصوم زندگی کو گھورا۔ تم چلتی ہو ہم باپ بیٹے سے؟ ہاں چلتی ہوں۔ کیا کر لو گے؟ میرے بابا پر قبضہ ہی کر لیا ہے۔ اس کے خفکی سے کہنے پر الیار نے کہا لگایا۔ سمین نے ناراضگی کے طور پر اپنے ہاتھ چھڑوا لیے۔ تم چاہے جل جل کر کالی ہو جاؤ، ڈیڈ پر پہلا حق میرا ہی ہے۔ یہ قبضہ تو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ بٹ یار سب جلنا کڑنا چھوڑ دو، میرے بچے کالے ہو جائیں گے۔ اس کی ناراض آنکھوں میں جھانک کر شرارت سے کہہ کر سمین کو اس نے ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ہولے سے ہنسی تو الیار نے چہرہ بڑھا کر اس کے لبوں کو چوم لیا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے